वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक मुमकिना दहशतगर्द को पकड़ा और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ये खुदकुश बमबार बन रही थी कि बलूचिस्तान में नौजवानों के जहनों को परागंदा किस तरह किया जाता है, उनके जहनों में जहर किस तरह डाला जाता है, उन्हें नफ़रत का सबक किस तरह सिखाया जाता है और कहाँ उनकी मुलाकातें किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करके दहशतगर्दों के ग्रुपों से करवाई जाती हैं। एक सरफराज भुट्टी साहब ने बड़ी और अहम बात की। उन्होंने कहा कि पहले बलूचिस्तान में ख़वातीन का एक एहतराम होता था लेकिन अब वो एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। ये क्यों, आखिर क्या वजह है इस चीज़ की? ये बलोच कल्चर में और हमारे कल्चर में कि खातून की जामा तलाशी हो रही है, उससे सवाल पूछा जा रहा है, ये इंसल्ट कंसिडर होती थी। हमें इस बात पर यकीन रखना है कि ये जंग बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। यानी इन्होंने बताया कि वो बिल्डिंग तबाह हो गई, लोग दब के मर गए, सब कुछ तबाह हो गया, वो बोर्ड लगा हुआ है अभी तक। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान तो कार्रवाइयाँ करेगा, इन दहशतगर्दों को आखिरी स्टेज तक जहन्नम वासिल करेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट पंजाब में आ जाती है और हम इनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, पंजाब के दिन बदल जाएंगे और फिर साथ साथ दूसरे सूबों को भी अकल आएगी कि वो भी अपने यहाँ जो है चीज़ें ठीक करें। इनकी ख्वाहिश ये है कि तहरीक इंसाफ के हिस्से बुखरे हो रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। इमरान खान जेल में है तो पार्टी की क़यादत किसके हिस्से में आएगी। ये भंबोड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के जिस्म को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बी टॉक। अमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हमने देखा कि भी कुछ देर पहले ही वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मुमकिना खुदकुश बमबार जिसको पकड़ा गया है वो साथ मौजूद थी। क्या इंकशाफात की और सिक्योरिटी इदारों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है, जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो किस तरह से एक फॉल फ्लैग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि अब जो है ना पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान ने क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने है कि इस मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी दोबारा से एक दफ़ा स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसमें जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा ने आज चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की है और उनको ये यकीन दिलाया है कि एक महफूज इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो हम उसकी आपको गारंटी देते हैं, उस सिक्योरिटी की आपको गारंटी देते हैं। इस हवाले से बात होगी। और फिर अगर तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो हमने देखा है कि खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो सकती क्योंकि ईद सर पे है और सुहेल आफरीदी और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अपना कुछ ना कुछ करने में मगन है, लेकिन खान साहब की रहाई के लिए कोई चीज़ें नहीं हो रही। तो इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पे आज बात होगी। वेलकम टू द शो अमार साहब। अमार साहब, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक मुमकिना दहशतगर्द को पकड़ा और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ये खुदकुश बमबार बन रही थी। भाई, आज सरफराज भुट्टी ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें इससे पहले कि हम उसकी मज़ीद डिटेल में जाएं, उस खुदकुश बमबार के बारे में बताएं, सबसे पहले तो हमें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो अपनी जान पर खेलकर इन दहशतगर्दों को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। उसमें हमारी पुलिस भी शामिल है, हमारी अफवाज भी शामिल है। जो सिक्योरिटी का काम कर रहा है वो खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। ये जो कार्रवाई है ये खुजदार के इलाके में एक खातून होती थी, वहाँ पर कार्रवाई से इनका पता चला। इस खातून का नाम, फर्जी नाम ये याद रखिएगा, लाइबा है। अच्छा। लेकिन असल नाम इनका फरजाना है। अच्छा। और इनकी स्टोरी सुनने से लायक इसलिए है कि उनकी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बलूचिस्तान में नौजवानों के जहनों को परागंदा किस तरह किया जाता है, उनके जहनों में जहर किस तरह डाला जाता है, उन्हें नफ़रत का सबक किस तरह सिखाया जाता है और कहाँ उनकी मुलाकातें किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करके दहशतगर्दों के ग्रुपों से करवाई जाती हैं। ये इतनी मुकम्मल स्टोरी है कि हमें पूरे उस नेटवर्क का, उस सोच का और पाकिस्तान के दुश्मनों का सारा सुराग मिल जाता है इसे एक स्टोरी से। ये जो खातून है जी, ये इनकी पर्सनल स्टोरी है और चूँकि उन्होंने ख़ुद बताई है लिहाजा इस पे बात की जा सकती है। उनकी शादी किसी एक बड़े उम्र के आदमी से हो गई और वो उसकी दूसरी तीसरी बीवी थी, घरेलू ताल्लुकात उनके ठीक नहीं थे।
اور اس طرح کی سچویشن میں کسی کزن نے ان کو ایکسپلائٹ کیا تھا. اچھا. پھر دہشت گردوں نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس کے بعد ہمدردی جیتنے کے لیے, ظلم کرنے کے بعد ہمدردی جیتنے کے لیے انہیں BYC کی ایک کارندہ ہیں ڈاکٹر صبیحہ, اچھا ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں اور وہ یہی کام کریں, ان سے ملاقات کا وعدہ کروایا گیا, ملاقات کروائی جہاں ان کو ممکنہ طور پر خودکش بمبار کرنے کے لیے انسپائر کیا گیا, ان کے ذہن سازی کی گئی. یہ وہ نیٹ ورک ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح دہشت گردوں ہمارے نوجوانوں کو, 19 سال کی بچی ہے, 19 سال کی بچی کے ساتھ اس کے ذہن میں کیا زہر ڈالا گیا ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک سٹوری ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کے اندر کس طرح کے ملک دشمن لوگ کام کرتے ہیں. اچھا عمار صاحب, ایک سرفراز بھٹی صاحب نے بڑی اور اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پہلے بلوچستان میں خواتین کا ایک احترام ہوتا تھا لیکن اب وہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کیوں, آخر کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اصل میں ہماری سوسائٹی ایسی ہے, ہم بنیادی طور پر خواتین کا احترام کرتے ہیں. پولیس والے بھی اگر کسی گاڑی میں خواتین بیٹھی ہوں, فیملی بیٹھی ہو, وہاں نہ تلاشی لیتے ہیں نہ روکتے ہیں, انہیں جانے دیتے ہیں. بلوچستان میں بھی یہی رواج تھا, سیکیورٹی والے انہیں جانے دیتے ہیں خواتین کے احترام کے بارے. اب BLA والے کیا کر رہے ہیں, BLA والے انہی خواتین کو دہشت گرد بنا کر, خودکش حملہ آور بنا کر انہیں آگے لے کر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیکیورٹی ایجنسیز جس گاڑی کو بھی پکڑیں گی اس میں خواتین کی تلاشی ہوگی, لیڈیز پولیس تلاشی لے گی, لیکن تلاشی ہوگی نا, ان کو روکا جائے گا, ان سے کاغذات طلب کیے جائیں گے, جو 7 آدمی ہے اس سے نکاح نامہ. یہ اب سیکیورٹی ایجنسیز نے تو یہی کرنا ہے. بالکل ایسے ہی اور کام ہے. یہ سرفراز بھٹی نے یقین دلایا کہ ہر طرف زنانہ پولیس موجود ہے جو خواتین سے. لیکن یہ بلوچ کلچر میں اور ہمارے کلچر میں کہ ایک خاتون کی جامہ تلاشی ہو رہی ہے, اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے, یہ انسلٹ کنسیڈر ہوتی تھی. اس انسلٹ کو اب BLA اور BYC نے نارم بنا دیا ہے. اس لیے کہ اب ہمیں ڈر کیا ہے کہ خاتون دہشت گرد نہ کسی گاڑی میں بیٹھی ہو, تو ہم تو سیکیورٹی ایجنسیز تو سوال کریں گے. تو اگر خواتین کی بے عزتی اور بلوچ خواتین کی بے عزتی کرائی تو اس میں جو فیکٹرز ہیں, اس میں BLA ہے, اس میں BYC ہے, اس میں بشیر زیب ہے, یہ لوگ جو ہیں خواتین کی توہین کروا رہے ہیں. اچھا عمار صاحب, اگر ہم یہ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کہاں سے مل رہی ہے سیکیورٹی اداروں کو, کیونکہ پہلے اتنی یہ چیزیں آسان نہیں تھیں. بھائی آج سرفراز بھٹی نے نا دل خوش کر دیا. جس طرح آج مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ دل کھول کر بات کر رہے تھے, اور انہوں نے بہت بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا 1000 دہشت گرد ہم نے مارے, یہ بڑا نمبر ہے. لیکن اس کے پیچھے چونکہ انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے پیچھے افغانستان کے کرائے کے قاتل ہیں, وہ پیسے لے کے, آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ مل رہا ہے ایک فرد کو جو BLA BYC سے تعلق, $500 سے $700 ماہانہ مل رہے ہیں. یہ بڑی رقم ہے, اور خاص طور پہ بلوچستان کے کلچر میں کسی بھی غریب گھر کے لیے یہ بڑی رقم ہے. تو یہ پیسے وہاں سے لیتے ہیں اور وہاں پر آ کر یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. جو انٹیلیجنس والا سوال ہے وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے بھی خودکش حملہ آور ہوتے تھے, پہلے بھی BLA اور BYC جیسے قابل نفرت ادارے کام کر رہے تھے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی. اب بلوچستان کے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. بلوچستان کے نوجوان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ لا حاصل جنگ ہے. کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس ریاست سے علیحدگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. علیحدہ ہو کے کہاں جائیں گے؟ یہ بلوچستان اٹھا کے کہیں اور لے جائیں گے, ایران لے جائیں گے. ایران کے حالات آپ نے دیکھے, افغانستان لے جائیں گے جہاں پر کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے. تو یہ علیحدگی کی جنگ ایک احمقانہ خواب ہے, اور پھر اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے. انہیں دیکھیں, اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پہنچ رہی ہے کہ یہ لا حاصل سی بات ہے, صحیح بات ہے, یہ اچیو نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی, لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بلوچستان سے واقفیت نہیں رکھتے کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. یعنی دہشت گرد آئے گا, وہ سیکیورٹی ایجنسی کے پولیس ہو, فوج ہو, یہ رینجرز ہوں, ان کو مارے گا. لیکن یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف جنگ نہیں ہے. ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے
کہ یہ جنگ بنیادی طور پر بلوچستان کے خلاف ہے، یہ جنگ پاکستان کے خلاف ہے، اور ہمیں پولیس اور فوج سے پہلے، رینجرز سے پہلے نظریاتی طور پر اپنے اداروں کا دفاع کرنا ہے۔ اگر ہم وہ دفاع کر سکے تو یہ دہشت گرد جماعتیں خود ہی بھاگ جائیں گی، دوڑ جائیں گی۔ پھر ہمارے صاحب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم کئی دفعہ سنتے آ رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن حل ابھی تک نہیں نظر آیا کوئی۔ بھئی حل تجویز ہو چکا ہوا ہے، بہت پہلے تجویز ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پاکستان میں زیادہ تر مسائل کی جڑ جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن ہے۔ ہمارے پاس قوانین بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس گفتگو بھی بڑی اچھی ہے، دانشور بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن ان کی باتیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک پاکستان میں پاکستان کی سیاسی قوتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں، پاکستان کی سیاسی قوتوں نے مل کر بیٹھ کر گفتگو کر کر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، جی بالکل، اور وہ دہشت گردی کے خلاف بنایا تھا۔ اس کے ویسے تو زیادہ پوائنٹ تھے، لیکن پھر آخر میں وہ 14 پوائنٹ رہ گئے تھے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف عسکری ادارے جو ہیں وہ آپریشن کریں گے، جنگ کریں گے، دہشت گردوں کو چن چن کر مار دیں گے۔ پہلے پوائنٹ پر عمل درآمد ہو رہا ہے، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، ہم سارے اس کے گواہ ہیں کہ ہر روز کہیں آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، کہیں دہشت گردوں کو مار دیا جاتا ہے، کہیں ان کے ٹھکانے پکڑے جاتے ہیں۔ ایون کہ افغانستان میں پاکستانی ایئر فورس جو ہے دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے 14 پوائنٹ تھے، 13 پوائنٹس کا کیا بنا؟ 13 پوائنٹس میں کیا باتیں ہیں؟ 13 پوائنٹس میں یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے سلیبس کو تبدیل کرنا۔ ہمارے سلیبس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت مناسب نہیں ہیں بچوں کے ذہنوں کے لیے۔ ہم نے مدارس کی رجسٹریشن کرنی تھی، ہم نے کمپیوٹر کی فیسلٹیز زیادہ عام کرنی تھی، ہم نے میڈیا کے ذریعے ایک نریٹو بلڈ کرنا تھا، ہم نے مذہبی علماء کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف ایک نریٹو بلڈ کرنا تھا۔ ہم ہمیشہ آپریشن کی بات کرتے ہیں، بھئی آپریشن ہو گیا، آپریشن نہیں ہوا، آپریشن ہو، باقی نکات تو سیاستدانوں نے کرنے ہیں۔ کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں عمل ہو رہا۔ تو جب تک ہم نیشنل ایکشن، اور طلال چودھری صاحب نے بھی آج یہ بات کی، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوگا، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ عمار صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب عمل ہو جانا چاہیے جب ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ اب ریئلائزیشن آ گئی ہے حکومتوں میں بھی، اداروں میں بھی، تو اب نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمار صاحب ایک کرائے کے قاتل جو ہیں افغانی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے دہشت گردی کر رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑا اہم ان کے حوالے سے بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا، اب وہ وقت آ گیا ہے، وقت پہلے بھی آ گیا تھا، پاکستان اپنے ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ اسپتال پہ بمباری کر دی، سویلین آبادی کو نشانہ بنا دیا۔ وہ کون سے اسپتال ہیں جہاں پہ نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ لاشیں نظر آ رہی ہیں؟ ہمیں تو ابھی تک کوئی ایسی فوٹیج نہیں ملی۔ کل پہلے طاہر صاحب کے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بیان دیا اس حوالے سے۔ پھر خواجہ آصف تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں۔ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانے وہاں ختم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک ہسپتال پر جو کہ منشیات کا استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے سینٹر تھا، اس کے اوپر بھی بمباری کرتی ہے۔ اور اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کوئی ویڈیو فوٹیج موجود نہیں ہے، کوئی ایسا نظر، نہ کوئی مضروب، نہ کوئی زخمی نظر آ رہا ہے کہ جس کو کوئی اس طرح زخمی ہوا ہو، یا کوئی لاشیں نظر آ رہی ہوں۔ اچھا، پھر پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا احمقانہ بھی ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ وہ بلڈنگ تباہ ہو گئی، لوگ دب کے مر گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ بورڈ لگا ہوا ہے ابھی تک۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے اس کو دوسرے طریقے سے لیا۔ انہوں نے کہا بھائی کہ تم ہسپتال کا رونا رو رہے ہو جو کہ ہم نے نہیں گرایا، لیکن تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اے پی ایس میں ہمارے بچے تم نے ذبح کیے، بچیوں کے اسکولوں پر بم تم نے مارے، ہماری مسجدوں میں لوگوں کو شہید تم نے کیا، ہمارے بازاروں میں نہتے انسانوں کو بموں سے ان کے چیتھڑے اڑا دیے، تو وہ تم نے کیا۔ تم کیسے بات کر سکتے ہو کہ ہسپتال پر حملہ کر دیا؟ تمہاری تو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے پاکستان 80,000 قربانیاں ہم نے دی ہیں، انسانی جانوں کی بات کریں، شہر پورا قبرستان بن جائے، 80,000 قبریں آپ دیکھیں۔ تو یہ انہوں نے بڑا درست جواب دیا کہ بھائی یہ تم ہم پہ الزام لگانے کے قابل بھی نہیں۔
بالکل، یہ جو ہے یہ انسانیت کے قاتل ہیں عمار صاحب. اور اگر یہ اب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کلیئر کٹ ان کو میسج چلا جانا چاہیے کہ اب ہم ان سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. ہم نے مذاکرات کی بہت کوشش کی, ہم نے کوشش ہم نے دوحہ بہت میں کی، بھی بالکل. کوشش کی, ہم نے استنبول میں بھی کوشش کی, اور ایک نکاتی ایجنڈے پہ بات کی کہ بھئی آپ کی سرزمین سے ہمارے ہاں دہشت گردی نہ ہو, ہمیں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. آپ سے ہمیں, آپ ہمارے برادر اسلامی ملک تو نہیں ہیں, آپ ہمارے پڑوسی ہیں, پڑوسیوں کی طرح رہیں, نہ اپنے بندے یہاں پر بھیجیں, ہمارا آپ سے وہ والا تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کے یہاں سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. یہ بات نہیں مان رہے, وربلی مان رہے ہیں تو دستخط نہیں کر رہے. اگر یہ تسلیم کر لیں تو پھر تو ہمارا ان کا کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ مسلسل تسلیم نہیں کر رہے, تو پاکستان تو کارروائیاں کرے گا, ان دہشت گردوں کو آخری سٹیج تک جہنم واصل کرے گا. انشاءاللہ وہ وقت بہت جلدی آئے گا. اچھا عمار صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب کوئی بھی فارنر پاکستان میں آتے ہیں ان کی سیکیورٹی بڑی اہم ہوتی ہے. آج جو ہے وہ قونصل جنرل, چینی قونصل جنرل جو تھے, ان کی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی تھی. ہم نے دیکھا کہ چائنیز ہمیشہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, تو مریم نواز صاحبہ نے ان کو گارنٹی دی کہ آپ جو ہے وہ بلا جھجک یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اچھا دیکھیے, باہر فورن انویسٹمنٹ ہر حکومت میں, ہر دور میں نعرہ لگتا ہے, جی. فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے, فورن انویسٹمنٹ ہے. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو ملک ترقی کرے گا. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. دبئی سارا فورن انویسٹمنٹ پہ ہی بنا ہے نا, تو پاکستان بھی بن سکتا ہے. پاکستان کے پاس کس ہیومن ریسورس ہے, نیچرل ریسورس ہے, ہر چیز ہے. ایک چیز پرابلم کریٹ کرتی ہے, سیکیورٹی. اور آپ کو دیکھا ہے کہ یہ دہشت گرد پاکستان کو وہی نشانہ بناتے ہیں ویئر اٹ ہرٹس. اور چائنیز انجینئر کا کبھی قتل ہو جاتا ہے, کبھی ان کو گاڑی پہ حملہ ہو جاتا ہے. تو انویسٹمنٹ تو نہیں آئے گی, لوگوں کی جان سے زیادہ تو کسی ملک میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. تو اس حوالے سے مریم نواز نے چائنیز قونصل جنرل کو یقین دلایا کہ پنجاب نسبتاً محفوظ علاقہ ہے, پنجاب میں انویسٹمنٹ کریں. اگر یہ انویسٹمنٹ پنجاب میں آ جاتی ہے اور ہم ان سے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, پنجاب کے دن بدل جائیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ دوسرے صوبوں کو بھی عقل آئے گی کہ وہ بھی اپنے ہاں جو ہے چیزیں ٹھیک کریں. کل مشاہد حسین صاحب آئے, انہوں نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان کے پاس دو طرح کے مواقع ہیں اس وقت جو بڑی اپرچونٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے تو دانش مندی کا مظاہرہ کیا, ہماری محبت بھی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا. لیکن جو باقی کے خلیجی ممالک ہیں نا, ان کو بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے. امریکہ ان کے تحفظ میں ناکام رہا, یہ ایک اپرچونٹی ہے جس پر سارے سوچیں. دوسری اپرچونٹی کیا ہے؟ دوسری اپرچونٹی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنا پیسہ دبئی میں, یو اے ای میں پارک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حکومت پاکستان یہ اعلان کر دے کہ بھئی ہم آپ سے سوال کوئی نہیں پوچھ رہے, تو دبئی اب سیف جگہ نہیں رہا, تو وہ انویسٹمنٹ پاکستان آ سکتی ہے اور پاکستان بھی دبئی بن سکتا ہے. تو یہ دو اپرچونٹیز ہیں, اور مریم نواز نے اس طرف انیشیٹو لیا ہے, تو اللہ کرے کہ ہم اگر پاکستان اس کو اویل کرنا چاہے تو بڑے اچھے طریقے سے اویل کر انشاءاللہ. اچھا عمار صاحب, اگر تحریک انصاف کی بات کریں, ظاہر ہے تحریک انصاف کے بغیر پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عید قریب آ رہی ہے اور خان صاحب سے ملاقات کا تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا, کیونکہ سہیل آفریدی اور علیمہ خان تو وہ تو اپنے کاموں میں بزی ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ملاقات کے لیے کچھ کر رہے ہیں وہ. اچھا, ان دونوں افراد کے کچھ کام تو منظر پر ہیں, کچھ کام پس منظر پہ ہیں. اس پہ بھی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ کہیں نہ کہیں طاقتور لوگوں سے رابطے میں ضرور ہیں, اور ان کی یہ بالکل خواہش نہیں ہے کہ یہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. کہ یہ خواہش تھوڑی ہے کہ یہ آ کر عمران خان کو رہا کرا دیں, حقیقی آزادی لے آئیں, قوم کو شعور دے دیں. یہ خواہشیں نہیں ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ تحریک انصاف کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا. عمران خان جیل میں ہے تو پارٹی کی قیادت کس کے حصے میں رہے گی. یہ بھنبوڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے جسم کو. اچھا, اب اس میں یہ تو سہیل آفریدی اور علیمہ خان والی بات بڑی اندر کی بات تھی, ہر کسی کو پتہ نہیں, لیکن آپ نے دیکھا اندر کی باتیں آج کل منظر عام پہ آ جاتی ہیں, آڈیو ٹیپس بھی آ جاتی ہیں. تو سہیل آفریدی تک جب یہ خبر پہنچی کہ جس خبر کو وہ چھپا کے رکھ رہے تھے کہ وہ اور علیمہ خان جو ہیں بڑے اہم لوگوں سے ملے ہیں اور اپنے مطالبات پیش کیے, رہائی مطالبہ نہیں, تو پھر وہ بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کے پی کے ہاؤس سے بہت سے لوگوں کو سنا ہے برطرف بھی کیا, بہت سے لوگوں کا داخلے پر پابندی لگا دی ہے, اور بہت سے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ہر شخص اب وہاں پر جاسوس بنا ہے, ہر شخص پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے.
پھر تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. مفادات کی جب جنگ ہوتی ہے نا تو دال ساری کالی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.